अच्छा जी, एक सवाल बार बार डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है और मैं भी फिर कोशिश करता हूँ उसको डिफरेंट तरीके से जवाब देता रहा हूँ। शादी की आइडियल उम्र क्या होनी चाहिए? देखें, ये कोई भी इतना आसान सा जवाब नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हम लोग ये जो अक्सर औकात यस नो में जवाब, ब्लैक और वाइट में जवाब मांग रहे होते हैं, यही हमारी मसलों की एक बुनियादी वजह है कि हम अक्सर औकात इसको रूल ऑफ थंब समझ लेते हैं और हर शख्स का आपको पता है कि मानी फ़र्क है। देखें, अगर आप मुझसे जनरली पूछें मेरी अपनी एक प्रेफरेंस क्या है या साइंस क्या कहती है शादी की आइडियल उम्र क्या होनी चाहिए, तो डिफरेंट स्टडीज़ हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस स्टडी के हवाले से। मेडिकली आप देख रहे होंगे तो शायद कोई और आपको स्टडी मिल जाए जो कि अगेंस्ट भी जाती हो, लेकिन ओवरऑल मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ, मानता हूँ इस चीज़ के ऊपर। और कई बिहेवियर और साइकोलॉजी की किताबें भी आपको मिल जाएंगी जो कि आज इस बात पे एग्री करती हैं कि शादी की आइडियल उम्र कोई नहीं है, लेकिन शादी जल्दी उम्र में होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये कहना कि जल्दी छोटी उम्र में होनी चाहिए, ये भी काफ़ी नहीं है। और यही कॉम्प्लिकेशन यहाँ से शुरू होती है कि जी जनरली स्पीकिंग रूल ऑफ थंब ये है कि अगली जितनी जल्दी आप शादी करेंगे आपके पास ज़्यादा अरसा है शादी को एंजॉय करने का, नंबर एक। नंबर दो, आप में सबसे बड़ी ये कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप चेंज हो जाएंगे, आप एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं। नंबर तीन, जब आप इकट्ठे ग्रो करते हैं तो आपका एक मोहब्बत का बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड ग्रो करता चला जाता है जब आप एक दूसरे के साथ प्रोग्रेस करते हैं, जब आपने अच्छे बुरे दिन इकट्ठे गुजरे हों, जब आपने ज़िंदगी की बड़ी साल इकट्ठे गुजारे हों, अप्स एंड डाउन्स इकट्ठे देखे हों, तो रिश्तों में बड़ी स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है। एक ऐसी शादी जिसमें आपने पका पकाया खाना आपके सामने आ गया, उस आदमी ने जो बनना था बन गया, वो खातून जो बननी थी बन चुकी हैं, अब आपने शादी उस उम्र में कर दी, तो इतना बॉन्ड नहीं पैदा होता, अगर होता भी है तो बहुत लेट पैदा होता है। तो ये एक उस चीज़ का जवाब है कि साइकोलॉजिकली इसकी क्या उम्र होनी चाहिए, बट दिस इज़ नॉट इट, ये ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि अब और बड़े मसले आने शुरू हो गए हैं। वो बात दूसरी अब ये है, देखें, उम्र का एक ज़माना था कि बच्चे और बच्चियां बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते थे, माहौल फ़र्क था। बच्चे बाप के साथ फार्म पे रहते थे, बच्चों में ज़िम्मेदारी का एहसास बहुत ज़्यादा था, घरों के वो कल्चर नहीं थे जो आजकल हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं भिजवाए जाते थे, बच्चे घरों में पलते थे। तो बच्चे बहुत जल्दी माँ बाप के साथ ज़िम्मेदारी शेयर करना शुरू कर देते थे। माँ बाप की बहुत ट्रेड्स, अपने ख़ानदान की रस्म व रवाज उनमें बहुत जल्दी आ जाती थी, उनको समझ आ जाती थी कि माँ कैसे हैंडल करती है, बाप कैसे हैंडल करता है, इनके प्रैक्टिकल लाइफ उनकी जल्दी शुरू हो जाती थी। अब तो जनाब यूनिवर्सिटी कॉलेजों तक तो बच्चे सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, या सोशलाइज कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, पर उनको यही पता है, उनको एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ का पता नहीं है। ड्रामों का असर बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया का असर बहुत ज़्यादा है। तो वो जो एक तरह से मैच्योरिटी होती थी जो कि एक्सपीरियंस से आती है, प्रैक्टिकल लाइफ से आती है, वो मैच्योरिटी अब उतनी ज़्यादा नहीं। अब वो मैच्योरिटी सिर्फ मेंटल मैच्योरिटी और साथ इमोशनल मैच्योरिटी होती थी। उनको ये पता होता था जिम्मेदारी क्या है, बच्ची को ये पता होता था शादियाँ कैसे चलानी है, कैसे निभानी है, मियाँ को कैसे समझाना है, कब खड़े होना है, कब नहीं खड़े होना, कैसे बात करनी है, बड़े छोटे की इज्जत कैसे करनी है, सास ससुर को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते थे। उन सबको ये पता था कि कैसे लोगों में रह के अपनी बात मनवाई जाती है। अब वो बच्चे मेजॉरिटी जो आजकल की नस्ल है वो न्यूक्लियस फैमिली से आ रहे हैं, सिंगल फैमिली यूनिट से आ रहे हैं। वो अपनी अपनी चीज़ों में, अपने अपने कमरे उनको मिले हुए हैं, अपनी अपनी चीज़ें मिली हुई हैं, अपनी मर्ज़ी के आदी हैं। उनको ग्रुप के साथ चलना या ख़ानदान के साथ चलना या बड़े छोटे का एहतराम वो है ही नहीं। तो वो जो एक मेंटल मैच्योरिटी होती थी कि एक चीज़ पसंद है बस पसंद है, और इसी तरीके से इमोशनल मैच्योरिटी जिस पे अपने जज्बात पे काबू रखना था, सबसे बड़ी बात दूसरे के जज्बात को समझना था,
وہ نہیں تھی مسئلہ. آج یہ چیزیں بہت مسئلہ ہے. تو اگر آپ جنرلی اسپیکنگ بات کریں تو لائف کے بارے میں, اپنے سبجیکٹس کے بارے میں تو سب سے بڑی ایجوکیشن ہے جی یونیورسٹی ہیں, لیکن لائف کے بارے میں, دنیا کے قوانین کے بارے میں, رکھ رکھاؤ کے بارے میں, جو ایکچوئل پریکٹیکل لائف کے ایشوز ہیں اور لرننگ ہیں, وہ اس نسل میں زیادہ تھی. وہ مائیں, نانیاں, دادیاں یاد کیجئے جن کی ایجوکیشن تو شاید 5ویں 3ری جماعت ہی ہوتی تھی, لیکن ان کو دنیا میں وہ دنیا میں وائز سمجھے جاتے تھے. تو وہ آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل آپ کو وہ بچے ویسے تو نظر آئے گا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کالج ہیں یا گریجویٹ ہیں یا ڈاکٹر انجینئر ہیں, لیکن آپ کو ان میں مینٹل اور ایموشنل میچورٹی نظر نہیں آتی, جو کہ بہت ضروری ہے شادی کو کرنے کے لیے اور شادی کو نبھانے کے لیے. آپ ایک ایسا لڑکا جو ویسے تو ماسٹرز کر چکا ہے, جاب اس کو مل چکی ہے, عمر اس کی 26 27 28 سال ہے, لیکن وہ ماں باپ کے خرچے پہ ہے, ماں باپ کے گھر میں رہتا ہے, ذمہ داری کا اس کو احساس نہیں ہے, اس نے ساری شیئرڈ رسپانسبلٹیز ہی وہ چل سکتا ہے. وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھانے سے قاصر ہے, اپنی ماں باپ کی ہیلپ کے بغیر. اس کے خرچے اپنی ضرورتوں سے زیادہ, اپنی کمائی سے زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں. اب ایسے شخص کو اگر ظاہر ہے کہ پھر وہ جب ماں باپ پہ ڈپینڈ کرے گا تو پھر ماں باپ کے انفلوئنس بھی آئے گا. تو ایسی شادیاں جون سی ہیں وہ اکثر اوقات پھر نقصان میں رہتی ہیں اور وہ چل نہیں پاتی. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ایج, اٹ از اباؤٹ دیٹ لیول آف ایموشنل اینڈ مینٹل میچورٹی جس سے رشتہ چلتا ہے. اور اس کے بعد اپنے رول کا احساس کرنا کہ میں شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوں, مجھے اللہ نے قوام بنایا ہے, میں کماؤ پتر ہوں, میں گھر کے خرچے, اپنی بیوی کی ذمہ داریاں, بچوں کی ذمہ داریاں, بچوں کی ایجوکیشن وغیرہ, گھر شہر ان کو اٹھا سکتا ہوں. تو یہ اس کے اوپر تیاری ہونا. تو آج کل کا تو 26 27 سال کا گریجویٹ اچھی جاب والا بھی یہ کرنے سے قاصر ہے. تو جب تک وہ مینٹل اور ایموشنل میچورٹی اور رول کی, یعنی کہ جو آپ کو ذمہ داری ہے اس کی احساس اور اس کی تیاری نہ ہو جائے, تو وہ میرا خیال ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ, اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی ماحول میں جلدی آ جاتی ہے, اور کسی شخص کو آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے بچے اور بچیاں مل جائیں گے. میں کئی ایسی بچیوں کو جانتا ہوں جن کے اوپر ذمہ داری پڑ گئی, امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, بڑی بچی تھی, چھوٹے بچوں کو اس نے سنبھالا, بہن بھائیوں کو پالا, بڑی جلدی میچور ہو جاتی ہیں بچیاں, کو ذمہ داری کا احساس ہے, گھروں کا احساس. ہی ایسے ماحول میں رہی, نانی کے ساتھ رہی, دادی کے ساتھ انہوں نے وہ باتیں سیکھ لیں. ایسے لڑکوں کو میں جانتا ہوں, باپ کی ڈیتھ ہو گئی بہت ینگ عمر میں, وہ جناب 14-15 سال کی عمر میں, 12 سال کی عمر میں انہوں نے کمانا شروع کر دیا ہے. وہ 14-15-16 سال کا لڑکا اتنا میچیور کہ آپ سوچ نہیں سکتی, وہ ماں کو بھی ذمہ داری اٹھا رہا ہے, بچیوں کی بھی اس نے ذمہ داری اٹھائی اپنی بہنوں کی. تو اب اس سے وہ دیکھا جائے کہ اس کی شادی بالکل وہ شادی کے قابل ہے, چاہے اس کی عمر جتنی بھی ہے. تو یہ دوسرا بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. تیسرا جو سب سے اہم ایسپیکٹ ہے شادی کا, وہ ہے کمپیٹیبلٹی کا. دیکھیں, کمپیٹیبلٹی آج کے دور میں مشکل ہونی شروع ہو گئی. ایک جیسے خاندان نہیں ملتے, ایک جیسے بلیفس نہیں ملتے. معاشرے کے اندر اتنی زیادہ ڈویژن کبھی بھی نہیں تھی. معاشرے میں جتنی ایک ہی گھر میں رہنے والے 4 ڈفرینٹ پارٹیوں کے آپ کو لوگ مل جائیں گے, 4 ڈفرینٹ سوچوں کے لوگ مل جاتے ہیں. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے ایک گھر تھا تو ایک ہی سوچ تھی, ایک خاندان تھا, ایک ہی سوچ ہوا کرتی تھی. اب یہ معاشرے میں, اس کو جو ٹیکنیکل ورڈ یوز کیا, پولرٹی بہت زیادہ ہے, پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے معاشرے کے اندر. تو یہ جو پولرائزیشن معاشرے میں بڑھ جاتی ہے تو کمپیٹیبلٹی بھی اتنی مشکل ہونی شروع ہوگی. تو اگر آپ کو ایک کمپیٹیبل پرپوزل مل جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, کیریئر بنا رہے ہیں, یا آپ جاب کر رہے ہیں, تو اگر آپ کو ایک کمپیٹیبل پرپوزل ملتا ہے تو پھر آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے. میں کچھ ایسے کیسز کو جانتا ہوں جہاں پہ ایک بچی تھی, میڈیکل کی 2nd ایئر کی بچی تھی, اس کا رشتہ آیا,
اور اس وقت اس کے ماں باپ نے ریجیکٹ کر دیا کہ جی ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے. اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن گئی, اسپیشلائزیشن کر لی, شادی ہوئی, پھر نہ چلی, پھر دوسری شادی ہوئی, پھر نہ چلی. اس بیچاری کا ڈپریشن سے برا حال ہے. کیریئر کے حوالے سے وہ بہت کامیاب لوگوں کو نظر آتی ہے, لیکن وہ ابھی بھی ریگریٹ کرتی ہے. اگر وہ شادی ہو جاتی اور وہ اکٹھے ہی گرو کرتے اور وہ پڑھائی بھی اپنی کنٹینیو کرتی جو کہ وہ کروانے کو تیار تھے, تو شاید یہ حالات نہ ہوئے. تو کمپیٹیبلٹی اگر آپ کو کبھی کوئی ملے تو پھر آپ کو باقی چیزوں کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جناب اس کا ہم یہ کر لیں اور پتہ نہیں وہ بعد میں کمپیٹیبلٹی یا کمپیٹیبل رشتہ ملنا یا نہیں ملنا. اور جب ٹائم آ جائے, جب آپ کا ایک عمر گزر رہی ہے, اب آپ بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں, اب آپ کو لگتا ہے آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے, 26 27 28 سال عمر ہو چکی ہے, تو صاف ظاہر آپ کے پاس چوائسیز لمیٹیڈ ہیں. اب آپ کے پاس جو چوائس بھی آتی ہے شاید آپ کمپرومائز کر دیں, عمر کو کمپرومائز کریں کہ جی بڑی عمر کا رشتہ آ گیا, یا دوسرا آپ یہ کمپرومائز کر دیں کہ شاید وہ ذمہ دار یا ایموشنل میچورٹی اس میں اتنی نہ ہو یا مینٹل میچورٹی اتنی نہ ہو, یا شاید تیسری آپ یہ جو شرط ہے وہ کمپرومائز کر دیں کہ جناب کمپیٹیبل نہ بھی ہو تو آپ شادی کر لیں. تو یہ تینوں چیزیں جون سی ہیں, یہ ولنریبلٹی یعنی کہ شادی کی جو رشتہ ہے اس کے لیے ڈینجر زون ہے یہ, یعنی کہ اس کی ولنریبلٹی کو بڑھا دیں گی, اس کی کامیابی کے چانسز کو کم کر دیں گی. تو اس لیے ماں باپ کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ 2-3 چیزیں جب بھی رشتہ آتا ہے یہ ضرور اوپن رہیں, اوپن مائنڈیڈ رہیں. ٹھیک ہے پاکستان کے قانون بن گئے 18 سال سے کم عمر شادی نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کے باوجود چلیں 18 کے بعد تو آپ کے پاس چوائس ہے نا کہ آپ نے 18 سے لے کے 28 تک اپنے بچے کی شادی کب کرنی ہے. تو یہ آپ اس حساب سے دیکھیں. کمپیٹیبلٹی اگر ملتی ہے یا بچہ میچیور ہے, ایموشنلی میچیور ہے, آپ کو نظر آتا مینٹلی میچیور ہے, یا باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, یا وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے, یا وہ ذمہ دار اس کا رویہ ذمہ دارانہ ہے, تو وہ جب بھی کوئی ایسا رشتہ آتا ہے تو ان کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. تو یہ ہے جی 3 بنیادی باتیں. ایک اور جس کے آخر میں ایک بات میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پہلے وہ بن جائیں جو بننا ہے, تاکہ آپ کو وہ شخص وہی ملے جو آپ کو وہ دیکھ لے کہ آپ نے کیا بننا ہے. اس کے کچھ فائدے ہیں, کچھ نقصانات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک خاتون ہیں جو ڈاکٹر ہیں یا کوئی پروفیشنل ہیں, یہ جاب کر رہی ہیں یا ٹیچر ہیں, اب آپ ٹیچر بن گئی, اب آپ کو جو رشتہ پسند آئے گا, چانسز یہ ہیں کہ شاید وہ آپ کی اپنی خوبیوں سے ہٹ کے آپ کو ٹیچر کے رول میں یا آپ کو ایز اے ورکنگ وومن کے رول میں پسند کیا گیا ہے. اس کے بعد اگر کل کو آپ جاب چھوڑنا چاہیں گی تو شاید آپ کے لیے جاب چھوڑنا مشکل ہو جائے. لیکن اگر آپ نے شادی آئی, کمپیٹیبل رشتہ آیا اور ابھی آپ ٹیچر نہیں بنی تھی, ابھی آپ پڑھ رہی تھیں, اور آپس میں مل ملا کے آپ نے صلاح کر لی اور اس کے بعد آپ نے تعلیم پوری کر لی, تو پھر چانسز ہیں کہ آپ تعلیم پوری کر بھی لیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ جاب کنٹینیو نہ کرنا چاہیں تو آپ نہ کریں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ماں باپ کو اور بچوں اور بچیوں کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ شادی ایک بہت زندگی کا کیریئر سے بڑا فیصلہ ہے. شادی کے اثرات کیریئر کے اوپر بھی آتے ہیں. تو یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں زندگی کے 2 بڑے اہم فیصلے, تو ایک سب سے بڑا فیصلہ تو شادی کا ہے, کیونکہ اس کے اثرات ساری زندگی آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ نہ بھی یعنی کہ چھوڑ کے بھی یہ اثرات آپ کے ساتھ ہیں. اور زندگی کا دوسرا بڑا فیصلہ جو سا ہے وہ آپ کا کیریئر ہے. تو یہ جس کو اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں شاید پہلا بڑا زندگی کا فیصلہ ہے, لیکن میرے خیال میں وہ سیکنڈ بڑا فیصلہ, سب سے بڑا فیصلہ شادی کا ہے. آپ کے بچوں کی تربیت, آپ کے خاندان, آپ کی جو وائف ہے, جو بیگم ہے, اس کے سے چلنا, تربیت ادھر سے شروع ہونی ہے. آدمی نے تو کما کے لانا, تربیت تو وہاں سے آنی ہے. تو اگر آپ نے وہاں پہ غلط فیصلہ کر دیا تو اس کی ریپرکشنز چانس ہیں, ساری زندگی آپ کے ساتھ چلیں گی. تو یہ ہے جناب اس کا کمپلیکیٹڈ کوشچن کا کمپلیکیٹڈ جواب کہ شادی کی آئیڈیل عمر کیا ہونی چاہیے. اب اس کو سب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ آپ خود کر لیجیے.